तीन चार नाजरीन अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट है गुज़श्ता 24 घंटे में, वो हम आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं नाजरीन खबरों की जानिब। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, सरफराज बुगटी जो हैं उन्होंने सूबाई असम्बली में बड़ी गर्मा गर्म स्पीच की, वो हम उस पर बात करेंगे नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन, कराची में PTI के लोगों के साथ पुलिस के मुजालमा, वो हम मनाजर आपको दिखाएंगे जो उन्होंने सरेआम कमीज उतार कर दिखाई है नाज़रीन, वो वीडियो क्लिप भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सलेमान सफदर की जो मुलाकात हुई है उस पर जो है वो बहस होती रही है, तजज़िये लोग देते रहे। हुआ ये है नाज़रीन के सलेमान सफदर जो है, उन्हें आपको पता ही है, गुज़श्ता रोज़ हमने बताया था कि उन्हें चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किया कि आप अडयाला जेल जाएं और तमाम जायज़ा लें कि क्या सूरत हाल है, यहाँ तक कि उनकी जो रहन सहन है, उनकी बैरक तक, जहाँ वो जेल में रह रहे हैं, उनकी बैरक तक रसाई वो पहुँचे और 3.5 घंटे वो वहाँ रहे। और नाजरीन, उन्होंने जो रिपोर्ट मुरतब की, 7 सफ़ों और 22 पैराग्राफ पर रिपोर्ट है नाजरीन, वो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जमा करा दी। और अब नाजरीन, और सूरत हाल जो है वो मख मसे में और परेशान कुन है PTI के लोगों के लिए, और एंकर जो हैं उनकी भी तशवीश में इजाफा हो रहा है। और ये मामला गुज़श्ता रोज़ तो हमने ये बताया था कि इस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए, इस मसले को ख़त्म करने के लिए शायद ये जो है ये रसाई दी गई है सलेमान सफदर को। मगर अगर इसमें देर होती है और चीफ जस्टिस इस पर जो है वो या सलेमान सफदर नहीं बताते सूरत हाल क्या है और क्या मामलात है, तो इसमें PTI के लिए और तशवीश में इजाफा होता जा रहा है और परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। तो अब ये सूरत हाल क्या आगे जाकर होती है कि क्या इस पर चीफ जस्टिस एक्शन लेते हैं जो यानी रिपोर्ट में बताया गया है। अब वो रिपोर्ट जो है, क्या चीफ जस्टिस इजाज़त देते हैं कि इसे पब्लिक किया जाए या लोगों को बताया जाए, क्योंकि सलेमान सफदर जो हैं उनको जो मुकर्रर किया तो उन्होंने तो अदालत का, चीफ जस्टिस का एहतराम करते हुए बिल्कुल कोई बात नहीं की। मगर गुज़श्ता रोज़ थोड़ी सी उन्होंने लब कुशाई इस बात पर ज़रूर की कि चंद जो एंकर या यूट्यूबर थे उनकी जानब से कहा जाने लगा कि ये पता चला है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने इस पर ज़रूर लब कुशाई की है कि मैंने ये कब कहा कि सेहत ठीक है, ना मैंने सेहत ठीक के बारे में मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो उन्होंने ये भी तरदीद कर दी है। तो इस वजह से और तशवीश है कि अब ये मामला क्या है, और इमरान खान की सेहत को लेकर जो PTI के लोग और दूसरे दीगर एंकर और सब इस कशमकश में और इस चीज़ के तलाश में है कि सूरत हाल है क्या और रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। और नाजरीन, बाज़ जो डॉक्टर हजरात हैं उनका कहना है कि एक इंजेक्शन के बाद दूसरा इंजेक्शन भी लगना होता है और ये इलाज जो है ये प्रोसेस लंबा है। तो अब इस पर चीफ जस्टिस इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेते हैं ये हमें आइंदा पता चलेगा नाजरीन। और ये ताज़ा तरीन गुज़श्ता रोज़ से जो खबर थी जिस पर बहस होती रही, ये हमने आपके सामने रखी। अब चलते हैं नाजरीन बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में जो हालात हैं
وہ آپ کو پتہ ہے کہ عرصہ دراز سے جو حالات چل رہے ہیں بلوچستان میں، کبھی زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، اور ادھر بھی ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردوں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ ان کے خلاف نبر آزما ہے۔ اور ناظرین، گزشتہ روز صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے سرفراز بگٹی جو ہیں وہ انہوں نے بڑی گرما گرم اور جوشیلی بحث کی ہے اور اسپیچ کی ہے، اور وہ اسپیچ جو ہے وہ اس کے چند الفاظ ہم آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ مجھے جو پرابلم نظر آتی ہے بلوچستان کے اس دہشت گردی کے ایشو کو لے کر، ایک کنفیوژن ہے پورے پاکستان میں۔ بدقسمتی سے وہ کنفیوژن مجھے اس آگسٹ ہاؤس میں بھی نظر آتی ہے، وہ انٹیلیجنسیا میں بھی نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی جوڈیشری میں بھی نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی سول سوسائٹی میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں نظر آتی ہے۔ وہ کنفیوژن ہے کیا؟ جناب اسپیکر، دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک بلوچستان کا پولیٹیکل ایشو، اور ایک بلوچستان کی ملیٹنسی، ایک بلوچستان کی انسرجنسی۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس پاکستان میں for last 13 years somehow I am in the parliament. In this August House I was member for 5 long years. پھر اس کے بعد میں سینٹ آف پاکستان کا ممبر رہا۔ اور یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ جناب اسپیکر، for last 30 long years مسلسل ایک آرگنائزڈ انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز میں پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست کو اور بلوچستان کے اس عام نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور ایک ایسا فالس نیریٹو کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کے اگینسٹ جو کمپلیٹلی پرسپشنز کی بنیاد پر ہے، جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس دہشت گردی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ وائسز جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ they are the legitimate voices of those terrorist groups, those who are killing our innocent people, those who are killing our women, those who are killing our children، اور ان کے legitimate voices ریشنلائز کرتے ہیں جناب اسپیکر اس وائلنس کو۔ کس چیز سے؟ محرومی سے۔ کس چیز سے؟ نوکری سے۔ کس چیز سے؟ فنڈ سے۔ کس چیز سے؟ کہ جی ہسپتال نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے۔ دس از unparalleled development جناب اسپیکر۔ از دس our issue only؟ پورا پاکستان اس ایشو کو فیس کر رہا ہے۔ کیا موسیٰ خیل کا بلوچستانی وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے واشک والے سے؟ وہ کیوں نہیں بندوق اٹھا رہا؟ وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا، اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ۔ کب ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ آ جائے نا پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ بات کر لیتے ہیں، آئے بات کر لیتے ہیں الیکشن ریفارمز پہ۔ جناب اسپیکر، یہ جو فارم 47 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ 11 لوگ ہیں 51 میں سے جو پہلی دفعہ ہیں، اس میں سے مولانا صاحب بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ صوبائی وزیر سرفراز بگٹی جو ہیں انہوں نے جو اسپیچ کی ہے اس میں کچھ بڑی اچھی باتیں کی ہیں، کہ ایک تو الیکشن ریفارمز پر بھی انہوں نے کہا بات کر لیتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو عوام کے وسائل ہیں ان پر بھی انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے دوسرے صوبوں کو تشبیہ دی، بلوچستان کے ساتھ ترقیاتی کاموں پر انہوں نے کہا آئیے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو عوام کے وسائل ہیں ان کے اوپر بات ہونا چاہیے، اور اوپر سے جو بھی ثمرات حکومت کی جانب سے پہنچتے ہیں تو وہ عام آدمی تک نہیں پہنچتے، اور اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اور عوام کی جو رائے ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ترقیاتی کام وہاں پر جو ہے عام آدمی تک ان کا اثر ہونا چاہیے، اور ان کو عام آدمی کو فائدہ ملنا چاہیے۔ تو یہ
معاملہ جب کافی حد تک یہ سارے درست ہو جائیں گے تو یہ جو دہشت گردی ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کو یہ ان چیزوں سے جوڑنا تو محرومیاں بھی جو ہے دہشت گردی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، تو عوام میں محرومیاں جو ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ باقی جو دہشت گرد جو فنڈڈ دہشت گرد ہیں جو فنڈ لیتے ہیں اور فتنۃ الہندوستان جن کو نام دیا گیا اور ہندوستان ان کو فنڈ ریزنگ کرتا ہے، ان میں تو جو لوگ لوگوں کو بے گناہ قتل کرتے ہیں وہ تو تقریباً سب کا اس پر اتفاق ہے ناظرین کہ جو ہے ان کا کلکھما ہونا چاہیے اور ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان میں ترقیاتی وہاں کام نہیں ہوتے، بے روزگاری ہوتی ہے، محرومیاں اس میں بڑھتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر یہ چیزیں جو ہے یہ جو فنڈڈ لوگ جن کو فنڈ دیا جاتا ہے یا ایسے لوگوں کو وہاں پر تیار کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے آسان ہدف ہو جاتا ہے۔ جب لوگ خوشحال ہوں گے تو وہ لوگ اس طرف جو ہے وہ کم سے کم جائیں گے لوگ، تو یہ چیزیں بھی ضروری ہے ناظرین۔ تو یہ اسپیچ بڑی لمبی چوڑی تھی، ہم نے آپ کو تھوڑے سے ان کے الفاظ سنائے ہیں۔ اور ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور وہاں علیم عادل شیخ جو ہیں وہ موجود تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی قمیض اتار کر دکھایا کہ پولیس نے ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، وہ سارا انہوں نے مناظر دکھائے اور انہوں نے پھر وہاں پر جو ہے اسپیچ بھی کی، جو پولیس نے ان کے ساتھ کیا وہ سارا بھی انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر بتایا، اور پولیس کے مظالم اور ان کے ساتھ جو جو کچھ ہوا وہ ساری داستان پریس کلب میں انہوں نے بتائی ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ یہ بھی کلپ سن لیں ناظرین۔ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، دیکھیں آپ ان چیزوں کو، یہ دیکھیں آپ، کیا بلاول کو اب غیرت آئے گی تھوڑی سی؟ ہمیں بھی جذبات ہیں، ہمیں بھی احساسات ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، عمران خان پاکستانی ہیں۔ آپ نے تو بہت کچھ کہا لیکن آپ کے عمل نے ثابت کیا کہ آپ کیا کیا ہیں، کون کون سے لوگ جا کے آپ کے اسرائیل میں جا کے مل کے آئے۔ یہ ہمیں آج اس نے ایسے آپ نے پہنچا دی ہے کہ ہم آپ کو آج اپنی تصویریں دکھا رہے ہیں۔ یہ پولیس کا کام ہے، پولیس کو اس نہج پہ آنا چاہیے، ہم پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، بائی فیس بھی تصویر ہم نے لی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو ان کا نہیں تھا، ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، شیئر کریں گے آپ کو۔ یہ دیکھیں آپ، یہ فہیم خان کی آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ نہ وہ ڈی ایس پی 2 نمبر آدمی، نہ وہ ہمیں روک سکتا تھا نہ اس کا سپاہی ہمیں روک سکتا تھا۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، اس شہر میں قانون ہوگا، لہذا وہ بندہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں روکا ہے، کوئی وجہ بتا دیں، کوئی وجوہات ہوں گی آپ نے کیوں روکا ہے۔ وہ ہمیں باتوں میں لگا کر اس کے بعد ایک ایس ایچ او آتا ہے، ناصر محمود اس کا نام ہے، کے آئی تھانے سے اس کا تعلق ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے، سول کپڑوں میں کچھ پولیس اہلکار ہوں گے یا کون ہوں گے یہ تو پولیس والے بتا سکیں گے، وہ آتے ہیں، ہمیں پکڑتے ہیں، مجھے راجہ اظہر صاحب کو، شہزاد شان کو اور ایک بیچارہ کوئی بچہ تھا جو سموسے بیچتا تھا اس کو پکڑ لیا۔ ہم نے کہا تو کوئی سموسے بیچنے والا ہے، ان کو نمبر پورے کرنے تھے، لہذا قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ جانا بنتا نہیں تھا۔ ہم نے اپنا قصور پوچھا، کوئی پوچھا وارنٹ ہے آپ کے پاس، کوئی قصور بتا دیں، لہذا اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کے ماننے والے ہم ان کے ساتھ۔ تو ناظرین یہ آپ نے اسپیچ سنی، مجھے ان کا نام نہیں آتا جو اسپیچ کر رہے تھے، اور انہوں نے دوسرے جو ہیں انہوں نے اپنی قمیض اتار کر مظالم پولیس کے بتائے۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین، یہ سب مناظر آپ کے سامنے ہیں، اور
ہمیں ناظرین دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔